सलाम और रहमत शुरू करता हूँ पाक परवरदिगार के नाम से जो रहमत की रहम वाला है, बहुत ही कृपालु है, बहुत रहम वाला, बहुत कृपालु है। और आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे, अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे, शाद आबाद रखे। आप सब लोगों के बार बार कहने से और फरमाइश से और हुक्म से मैं अल्लाह का नाम लेकर, उस ईश्वर का, उस पाक परवरदिगार का नाम लेकर आज से अपने जद्द करीम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसरूक शकर नूर अल्लाह ताला के बारे में बताना शुरू करता हूँ। आपको अल्लाह ताला बेहतर सबक अता फरमाए और राह हिदायत अता फरमाए। बाबा साहब अली रहमा मेरे जद्द करीम मुझसे खुश हो जाए, वो खुश हो जाए तो अल्लाह तबारक ताला खुश हो जाए, तो मेरे और हमारे और आपके सबके मसाइल अल्लाह ताला हल फरमा दे बाइज्जत तरीके से खुश है। बाबा फरीदुद्दीन मसरूक शकर नूर अल्लाह ताला की पैदाइश हजवा कोटवाल में हुई थी और आप मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तारीखें आपके पैदाइश की बताई हैं, मगर सबसे ज़्यादा मुस्तनद तारीख जो है वो है 558 हिजरी में। इसे सब लोग मानते हैं कि 558 हिजरी में पैदा हुए। आपके आप कादी जमालुद्दीन सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे थे और दूसरे साहबजादे थे। आपके बड़े भाई का नाम शेख अजीजुद्दीन था और आजुद्दीन महमूद था, और आपके छोटे भाई का नाम हजरत सैयदना शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल रहमतुल्लाह अलैह था। आपके वालिदैन गिरामी ने आपका नाम पैदाइश के बाद मसूद रखा था, मगर वो बाद में बढ़ते 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 फरीदुद्दीन मसूद हो गया। आप पैदाइशी वली थे, इसमें कोई शक की, माताजात वली थे, पैदाइशी वली थे, इसमें कोई शक शुबे की बात ही नहीं है। एक मजदूब ने जो ज़माने में हुआ करते थे, उन्होंने इसकी पेशन गोई भी फरमाई थी। और आप रमज़ानुल करीम से एक बार कबल शाबान मुकर्रम का जो महीना होता है, उसमें आपकी पैदाइश हुई, आखिरी अय्याम में, आखिरी दिनों में। और लोग इस तर्ज वज़ब में थे कि चांद हुआ या नहीं हुआ, यानी द नेक्स्ट डे रमज़ान करीम शुरू होने वाले थे और चांद का बड़ा मामला था कि चांद हुआ या नहीं हुआ, रोज़ा होगा या नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त माहौलियात के हिसाब से, माहौल की वजह से चांद की उन तारीखों के लिए बड़ा वो होता है। जब तक चांद को देख नहीं लेते थे, जब तक कोई भी महीना शुरू नहीं होता था, कोई मामला शुरू नहीं होता, जब चांद निकल आया तो उसके बाद ही मतलब अगली कार्रवाई होती थी। और चांद निकलने के बाद ही हमारी जिस दिन चांदरात होती है उस दिन सहरी खाई जाती है पहले रात में, ताकि नेक्स्ट डे यानी फर्स्ट तारीख को, पहले रमज़ान मुकर्रम की पहली तारीख को हमारा रोज़ा होता है। सारे लोग इकट्ठा होके काजी साहब की खिदमत आलिया में हाजिर हुए। काजी सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत आलिया में हाजिर हुए और दरियाफ्त किया कि हुजूर बताएं कि कल रोज़ा होगा या नहीं होगा, कल रोज़ा है या नहीं है, चांदरात आज है या नहीं है। तो आपने फरमाया कि भाई कि मैं बगैर उसके सनद के रोज़ा रख लेना मकरूह है, जब तक कि सनद ना मिले, हमें तय ना हो कि चाँद हो गया है, जब तक उससे पहले रोज़ा रखना जो है मकरूह है। इसलिए रोज़ा नहीं कहा जा सकता, चाँद हो जाए तभी होगा। कुछ लोग इकट्ठा होकर उन मजदूर साहब के पास खिदमत में पहुँचे, तो पहुँचे और उन्होंने चाँद के लिए पूछा, तो आपने फरमाया बड़े उससे ताली बजा के, अपने क्लिपिंग करके, वाह जी वाह, लड़का बगल में ढलोरा शहर पे, वाह 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 वाह। देखो भाई, आज रात काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर में जो बच्चा पैदा होगा वो कुतब है। ये पेशन गोई हो गई कि जो लड़का आज काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पैदा होगा वो कुतब होगा। और अगर कल आने वाले दिन में वो अपनी वालदा का दूध पिए तो समझ लेना रोज़ा नहीं है, और अगर वो अपनी वालदा का दूध पी ले, नहीं सॉरी, अगर दूध पी ले तो समझना रोज़ा नहीं है, और अगर वो दूध ना पिए तो आप समझ लीजिए कि रोज़ा है।
اللہ کی شان کریمی ان مجذوب کا حکم تھا اور ان کی روشن ضمیری تھی، تو اسی دن رات میں حضور جد کریم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نور اللہ تعالیٰ تولد ہوئے اور زمین پر اتارے گئے مادر شکم سے۔ دوسرے دن صبح ہوا، آپ نے دودھ نہیں پیا، کافی دن چلے تک دودھ نہیں پیا، پھر اس بات کا اعلان ہو گیا کہ صاحب آپ نے دودھ نہیں پیا ہے، اور جب دودھ نہیں پیا ہے تو سب لوگوں نے اپنا روزے کی نیت کر لی اور روزہ رکھ لیا بغیر سحری کے۔ شام کو جب اذان کا وقت ہوا، مغرب کی اذان کے وقت روزہ ہم لوگ افطارتے ہیں، جب مغرب کی اذان کا وقت ہوا تو آپ نے باقاعدہ دودھ والدہ صاحبہ کا دودھ پیا، اور لوگوں نے اس بات کو بالکل تسلیم کر لیا کہ 100% آج پہلی تاریخ ہے، آج پہلا روزہ ہے اور روزہ ہو گیا۔ تمام شہریوں نے روزہ رکھ لیا تھا، تمام لوگوں نے روزہ رکھ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد پورا مہینہ رمضان الکریم کے پورے مہینے میں یہ رہا کہ آپ رات میں دودھ پی لیا کرتے تھے اور دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے، صرف افطار کے وقت والدہ محترمہ کا دودھ شکم سیر ہو کر پیا کرتے، جتنا بھی پیتے ہیں، جتنے بھی شیرخوار بچے پیتے ہیں، نوزائیدہ بچے پیتے ہیں، اتنا دودھ پیتے تھے۔ آپ کے تقریباً 200 لقب ہے، 200 لقبوں سے القاب سے آپ یاد کیے جاتے ہیں، اور آپ کے نام نامی بھی اللہ کے کرم سے 100-150 نام نامی ہیں، جو مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں نے، تاریخ دانوں نے انہیں استعمال کیا ہے، جیسے کہ برہان العاشقین، شیخ کبیر، اور محرم اسرار، شیخ شیوخ عالم، مولانا فرید، خواجہ فرید، درویش فرید، بابا فرید، دادا فرید، عبداللہ فرید، مقبول فرید، یہ بہت سے آپ کے نام ہیں، صادق فرید، شاکر فرید، امام فرید، مجتہد فرید، متقی فرید، محمود فرید، متوکل فرید، سالک فرید، زاہد فرید، عابد فرید، صوفی فرید، عالم فرید، محب فرید، مرشد فرید کے اسماء ہیں، یہ نام ہے نامی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں جن سے آپ کو وہ لوگ یاد کرتے ہیں اور آپ کو یاد کیے جاتے ہیں۔ گنج شکر آپ کا لقب ہے، نام تو آپ کا مسعود اور بابا فرید الدین مسعود ہے، مگر گنج شکر کے لقب سے آپ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اور اس کا بھی ایک وہ ہے کہ آپ کے جو خطابات ہیں اس میں بہت سے ایسے ہیں جو جیسے فرد الاولیاء، آفتاب انوار، پیشوائے عالم ہدایت، برادر طریقت، زہد و تقیہ، فرد الحق، شہباز طریقت، شیخ الاسلام، شیخ عالم، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سے ایسے القاب ہیں جن سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، اور پڑھنے والوں کو، قاری کو خاص صورت سے کبھی کبھی اس سے وہ بھی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سے بزرگ کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ گنج شکر کی وجہ تسمیہ، یعنی کارن جو ہے وہ یہ ہے ایکچولی کہ مشہور واقعہ جو ہے وہ یہ ہے، آپ کی زندگی میں بے شمار بچپن سے ہی بے شمار واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ دنیا والے حیران و پریشان حیرت میں ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ والدہ حضور نے بتایا کہ ہم لوگوں پر، مسلمانوں پر نماز فرض ہے، والدہ حضور پڑھتی تھی نماز، والد صاحب ماشاء اللہ پڑھتے تھے نماز، تو کہا کہ نماز فرض ہے اور نماز پڑھا کرو، تو آپ نے دریافت کیا بچپن کی بات کہ اماں حضور نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیوں پڑھی جائے نماز؟ تو اب یہ ساری بات بتائیے کہ اللہ کا حکم ہے، سمجھ میں نہیں آتی بچوں کے، تو آپ نے اللہ حضور نے فرمایا کہ بیٹے جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پسند تھی شکر، میٹھی چیز بہت پسند تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جو ہے مٹھائی کھلائے گا، شکر دے گا، ٹھیک۔ تو آپ وہ 5 وقت کی جو نماز جیسے ہمارے یہاں ہے 5 وقت جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو والدہ حضور موقع دیکھ کے جا نماز کے نیچے ایک پڑیا، مطلب جا نماز وہ جگہ وہ چیز جس پر نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، وہ آسن، اس کے نیچے ایک شکر کی پڑیا رکھ دیتی تھی خاموشی سے، اور جب نماز آپ پڑھ لیتے تھے تو پڑیا مل جاتی تھی، بہت خوش ہوتے تھے، بہت کھاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ واہ واہ صاحب ہمیں مل گئی پڑیا۔ ایک بار بچوں کے ساتھ جنگل میں کھیل رہے تھے
اور آپ کے شکر کھانے کو دل چاہا، تو فوراً یاد آیا کہ بھائی شکر تو اب مل جائے گی. لوگ بچوں نے کہا کیا جنگل میں شکر کہاں ملے گی، اور کیا ابھی شکر ابھی ملتی ہے. پاس میں کوئی ندی وغیرہ تھی، وہاں جا کے جلدی سے وضو کرا، وضو کر کے کسی کا کپڑا لے کے سر پہ پڑا ہوا یا کاندھے پہ پڑا ہوا کپڑا لے کے بچھایا، یا جگہ صاف کری اور نماز پڑھنا شروع کر دی. ادھر والدہ حضور کو، والدہ حضور روشہ زمین جنتی خاتون تھے. والدہ حضور کو احساس ہوا کہ فرید کچھ ضرورت میں مبتلا ہے، کیا معاملہ ہے. کچھ انہیں جو بھی احساس ہوا تو ان کے، اے اللہ آج تو اس ماں کی لاج رکھ لینا، آج تو اس ماں کی لاج رکھ لے، ایسا نہ ہو کہ فرید کے سامنے اور بیٹے کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے. خیر نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے جب انہوں نے وہ کپڑا یا جانماز جو بھی تھی وہ ہٹایا تو اللہ کی شان کریمی دیکھی. آئے ہائے ہائے ہائے، ماں کی دعا دیکھی. آئے ہائے ہائے، غور کریے ہم اپنی ماؤں کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہے. ذرا ہوش سنبھالتی ہے اور اپنا گھر بار ہوتی ہے، انہیں آشرم میں بھیج، اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہیں. یا بیٹھی رہو تم سب سٹے آ گئی ہو. ہم اپنی بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے ماں کو اپنی کچھ نہیں سمجھتے. بڑے افسوس، شرم کی اور دکھ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے. تو جیسے اٹھا اس میں شکر نکلی، اور آپ نے کھائی. شکر کھانے کے بعد بچوں کو بھی کھلائی، سب بچے خوش ہوئے، آپ بھی خوش ہوئے. اور جب آپ گھر تشریف لائے تو اپنی والدہ حضور سے فرمایا کہ اماں آج تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شکر دی، وہ اور دنوں سے بھی زیادہ لذیذ تھی، اس سے اور دنوں سے زیادہ ٹیسٹی تھی. گنج شکر، گنج شکر کا مطلب ہوا، گنج مانی خزانہ، شکر والی شکر، یعنی خزانہ شکر، یعنی مٹھاس کا خزانہ. حضور سیدہ جد کریم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نور اللہ تعالیٰ کی یہ نام جو ہے مٹھاس کا خزانہ ہوا. یہ اللہ جب والدہ حضور کو یہ معلوم ہوا تو والدہ حضور نے فوراً شکرانے کے نفل ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس بات کو ہی لے کے تاحیات شکر ادا کرتے رہی کہ اللہ تعالیٰ تو نے لاج رکھی اور فرید کو تو نے اس لیے چنا. تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نور اللہ تعالیٰ کا یہ معاملات تو بچپن کے شروعات کے تھے. اس کے علاوہ بھی کئی کہانیاں، اس کے کہانیاں نہیں، سوری معاف کر دینا، کہانی لفظ کے لیے کئی روایتیں مشہور ہیں گنج شکر کے اس سے کہ ایک بار بابا فرید، مطلب ایک روایت یہ بھی ہے جس سب سے زیادہ مستند اور سب سے زیادہ پرچلت روایت تو میں نے آپ کو پہلے بتائی دی، سبھی لوگ جانتے ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ ایک دن بابا صاحب علی رحمہ پیر و مرشد کے پاس تھے کہ آج پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، استاد کے یہاں جانا چاہیے. آپ تشریف لے گئے اور وہاں پہ برسات کا موسم تھا، راستے میں کیچڑ تھا، تو آپ ایک لکڑی کو لے کے تھامتے ہوئے چلے. ایک جگہ آپ کا پاؤں پھسلا اور آپ گر پڑے، زمین کی مٹی جو تھی وہ آپ کے ہونٹوں پہ لگ گئی. آپ نے محسوس کیا کہ وہ مٹی نہیں ہے، مٹھاس لگی آپ کو. آپ نے جب پھر جو بھی کرا تو لگا مٹھاس نہیں، وہ مٹی نہیں ہے، یہ مٹھاس ہے، شکر ہے. جب آپ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ فرمایا کہ فرید آج جو مٹی تمہارے منہ میں لگی تھی وہ شکر بن گئی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گنج شکر کا خطاب عطا فرمایا، اور تمہیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنا چاہیے، اللہ کی مخلوق کی بہبودی کرنا چاہیے، مہربانی و محبت سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیش آنا چاہیے. گنج شکر ہونے کی وجہ تصویر کارن ایک روایت یہ ہے. چلیے اتنی باتیں ہوئی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جن دنوں اس ایک تیسرا واقعہ ہے اس کے بارے میں. ایک کوئی سوداگر جو تھا وہ شکر بوروں میں بھر کے لے جا رہا تھا، شکر خوبانی بوروں میں بھر کے گدوں پہ لاد کے لے جا رہا تھا، دہلی کی جانب جا رہا تھا، اور بھی سامان رہا ہوگا. تو آپ کہیں وہاں جنگل میں تشریف فرما تھے، آپ نے پوچھا کہ ایسا سوداگر کیا لے جا رہا ہے؟ تو سوداگر نے سوچا فقیر آدمی ہے اور یہ مجھ سے کہیں سوال نہ مانگے، مجھے بوری کھولنا پڑے گی، اور بڑے کریزی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ. تو کہا کچھ نہیں، نمک ہے اور پتھر ہے، نمک پتھر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا چل نمک پتھر ہی ہوگا. اللہ کی شان کریمی دیکھیے، جس وقت تو منڈی میں پہنچا اور اس نے اپنے بورے اتارے تو بوروں میں شکر کی جگہ نمک بھرا ہوا تھا، خوبانیوں کی جگہ پتھر بھرے تھے گول گول.
وہ پتھر جو ہے، جو آپ کے کہنے سے خوبانی جو پتھر ہو گئی تھی، وہ پتھر آج ہمارے یہاں پٹائی شریف میں، درگاہ شریف میں موجود ہے، جس کی زیارت ہم 5 محرم اور 9 محرم کو کراتے ہیں۔ خوبانی کی شکل کا ہے مگر پتھر ہے، بالکل خوبانی کی شکل کا ہے مگر پتھر ہے۔ اور ساری چھالی بھی تھی وہاں پر، چھالی، اس میں چھالی بھی تھی، سپاری بھی تھی، وہ بھی پتھر ہو گئی۔ یہ اللہ والوں کی شان تھی۔ خیر وہ لوٹ کے آیا، رویا گایا، اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا، واپس ابھی حضرت میں حاضر ہوا تو کہا کہ حضور باقی سامان تو کیا، میرے بوروں میں شکر سب سے زیادہ قیمتی تھی، بولے صاحب اس میں شکر تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جا شکر ہی ہوگی۔ تو وہاں پہ جا کے اسے دوبارہ جب اپنے وہاں پہ منڈی میں دیکھا تو جہاں اس کے نمک کے بورے پڑے تھے وہ شکر ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان، فقیر جو زبان سے کہہ دیتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا نام جو ہے گنج شکر ہو گیا، لوگ گنج شکر کہنے لگے۔ اور ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار آپ نے روزہ رکھا اور یہ طے کیا کہ کسی بھی قیمت پہ روزہ افطار تب کروں گا جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ افطار عطا فرمائے۔ کئی دن ہو گئے اور افطار کے لیے کوئی چیز اللہ کی جانب، مطلب ویسے بہت چیز آئی، سب کچھ آیا، جو کچھ بھی آتا تھا، مگر ایسی چیز رہ جائے جسے وہ یہ کہتے کہ روزہ افطار آ جائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے روزہ افطارنے کے لیے بھیجی۔ تو ایک بھوک سے بےتاب ہو کے آپ نے ایک جگہ زمین پر ہاتھ پھیلایا، ہاتھ پھیلا کر منہ پہ مالا، تو منہ پہ میٹھے میٹھے مٹھاس کا احساس ہوا۔ تو آپ نے فوراً کلی کری، توبہ کری اللہ تعالیٰ سے، بہت پریشان ہوئے اس دن، وہ دن گزر گیا، کچھ نہیں آیا۔ اگلے دن غالباً چھٹے یا ساتویں دن ریگولر روزہ رکھنا، اب آپ اور کر لیجیے بغیر سحری کے اور اس کے بغیر افطار کے۔ تو آپ اگلے دن جو تھے پیاس سے اور بھوک سے بےتاب ہو کے جا کے ندی میں کھڑے ہو گئے۔ ندی میں جب ڈبکی لگائی، آپ نے غوطہ لگایا اور منہ میں پانی لگا، اور ہاتھ جب آپ نے منہ میں پھیلایا تو پھر مٹھاس معلوم، پھر آپ نے اللہ پڑھ کے فوراً پانی تھوک دیا، اور تھوکنے لگے تو غیب سے رضا آئی کہ اے فرید، آپ نے سوچا کہ شیطانی حربہ نہ ہو، اے فرید تو بے فکری سے اس سے روزہ افطار لے، یہ ہماری جانب سے چلی ہوئی تحفہ ہے، افطار کا سوال۔ تب ہم نے روزہ افطارا، اور اس وجہ سے آپ گنج شکر، شکر کے خزانے کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کے علاوہ اب اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اس میں قسطے میں کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتیں لیجیے اور ان پہ غور و خوض کیجیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے تفصیل کی بات کریں گے۔ اللہ رکھے آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، بابا صاحب کی خاص نظر کرم آپ پہ، ہم پہ سب پر ہو جائے، اور ہم لوگ بھی دین دنیا میں عزت اور آبرو حاصل کریں، اور ایسے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ایشور کو پسند ہے، جو اس کی گڈ بک میں ہمارا نام آ جائے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔